अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिट फाट, मज़े में खुशपाश रहिए। आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि आज जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन है और जैसे कि आपको पता है कि जुमातुल मुबारक के ख़ास दिन के मौके पे ख़ास प्रोग्राम है और ये साल का आखिरी प्रोग्राम है। जी हाँ, इस साल का आज जुमातुल मुबारक का हम आखिरी प्रोग्राम ये कर रहे हैं। इसके बाद जो आपसे मुलाकात होगी वो नए साल में होगी, यानी कि 2022 में होगी। 2021 का ये जो आज आखिरी प्रोग्राम मैं जुमातुल मुबारक के हवाले से ख़ास कर रही हूँ, इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अहम है। नए साल के आगाज़ के साथ खुशी मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए? ये साल जिसको अंग्रेज़ी महीना या अंग्रेज़ी साल कहा जाता है, और अगर इस्लामिक साल की बात की जाए तो हमारा इस्लामिक साल का जो आगाज़ है वो मुहर्रम से हो जाता है। तो मुहर्रम से आगाज़ हुए साल में और इस साल में दोनों ही साल को हमें किस तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करना है, एज अ मुस्लिम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एज अ पाकिस्तानी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये अंग्रेज़ी साल जो गुजरते हैं, जैसे कैलेंडर भी आपको पता है कि अंग्रेज़ी सालों पे ही और महीनों पर हैं कि जनवरी है, फरवरी है। तो जब जनवरी में आपसे मुलाकात होगी और पहला प्रोग्राम करेंगे तो उसका एक नया अंदाज़ होगा। लेकिन आज क्योंकि हमने पिछले साल में क्या खोया क्या पाया, अगले साल के लिए हमें क्या प्लानिंग्स करनी है, क्या करना है, कैसे चलना है, जब पूरी दुनिया ही इंग्लिश कैलेंडर पे चल रही है और मामलात और हालात ऐसे हैं कि हमें जो है वो अपने सालों की प्लानिंग्स करनी है, तो फिर इस्लामिक और इंग्लिश साल के हवाले से जो भी प्लानिंग्स हमें करनी है, यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम करनी है और किस तरह करनी है, आने वाली नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए, इस वक्त में क्या शुरलियाँ पटाखे छोड़ के और सेलिब्रेट करके क्या नए साल के आगाज़ के लिए ये ज़रूरी है या फिर दुआ से नए साल का आगाज़ करना चाहिए। क्या गलतियाँ कोताहियाँ हुई पिछले साल में, बहुत लॉस हुआ कोविड की वजह से। पिछले 2 साल जो गुज़रे वो इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक थे, जिसकी सूरत हाल बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। हम सब इस कर्ब और दर्द से, तकलीफ़ से जो है वो गुज़रे हैं और जिन लोगों को कोविड हुआ वो भी जानते हैं और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हमारे प्यारे, उनका दर्द और दुख और तकलीफ़ भी हमारे साथ है। अब नए साल में आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह और इसी दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला अब हमें वबाओं से निजात का साल अता फ़रमाए और सकून अता फ़रमाए और हमारे पाकिस्तान को अमन और सलामती अता फ़रमाए और इसी तरह ये अमन का गहवारा बना रहे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब गिलानी साहब, जो इस पर बात करेंगे। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आज हमें जो है वो यहाँ स्टूडियो में उनको बुलाया है, तशरीफ़ फरमा है, तो वो हमें बताएंगे कि साल का तयन कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें अब सालों को गुजारना कैसे है और प्लानिंग्स क्या करनी है नई नस्ल के लिए। आज का प्रोग्राम एक पैगाम है जिसको ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें ज्वाइन किया। जी शुक्रिया। सवाल मेरा जो है वो आपकी तरफ आ चुका है, इसी से आगाज़ कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कन्फ्यूजन जो है हमारे दिलों में होती है कि जो हमारा कमरी साल है जो मुहर्रम से शुरू होता है वो हमारा इस्लामी साल है और इस साल से जो शमसी साल है इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि हमारा जो निज़ामुल औक़ात है, कुछ चीज़ें सूरज के हवाले से तय पाती हैं, मसलन नमाज़ों के औक़ात हैं तो वो सूरज के हवाले से तय पाती हैं कि साया इतना हो तो ये नमाज का टाइम हो जाएगा, इतना हो तो ये टाइम का नमाज हो जाएगा, तुलू होगा तो फजर हो जाएगी, गुरूब हो जाएगी तो मगरब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड करती हैं सूरज के साथ। बिल्कुल इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाँद के साथ रिलेट करती हैं, जैसे हमारा रोज़ा रखने का मामला है या महीने के शुरू होने का मामला है, ये हमारा चाँद के साथ होता है। लिहाजा कमरी साल हो जिसे हम हिजरी साल कहते हैं या शमसी साल हो जिसे हम अंग्रेज़ी साल कहते हैं, दोनों के साथ हमारा ताल्लुक़ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इससे दूसरों का ताल्लुक़ है, हम मुसलमान हैं, हमारा अगर ये इसको सेलिब्रेट करेंगे तो ये हमारे लिए गुनाह होगा। नहीं, दोनों चीज़ें हमारे मामूलात के अंदर दाखिल हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को है जिसकी वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर करना बड़ा ज़रूरी था। जी जी हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ज़हन जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मिरास, मोमिन नहीं जो साहिब लोलाक नहीं है।
لہٰذا کل عالم اس کے اندر جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کا اصل وارث مومن ہے اگر وہ صحیح معنی میں مومن ہو. لہٰذا یہ سب چیزیں ہماری ہیں. لہٰذا جیسے ہم محرم ہمارا سال ہے اسی طرح شروع ہوتا ہے سال محرم سے, اسی طرح اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک تو اس کا اینگل وہ ہے جو خوشیوں کا ہے کہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو ایک نیا سال ہماری زندگی میں آیا ہے, یہ ایک نعمت ہے. نئی صبح ہماری زندگی میں آتی ہے, ایک نعمت ہے. نئے ماہ و سال ہماری زندگی میں آتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. لہٰذا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ اس کا اینگل دوسرا بھی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو دیکھیں کہ ہمارا ماضی کس انداز سے بسر ہوا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں, اس لیے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. منزل ہماری قبر ہے, وہ جو ہماری لیمٹ ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پچھلا سال کیسے گزارا. بلکہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب 40 سال کا ہو جائے تو وہ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھے. اگر 40 سال کے اندر اس کو اپنی زندگی کے اندر نیکیاں زیادہ لگتی ہیں تو سمجھائیں وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. اور اگر 40 سال کے اندر اس کو اپنی بدیاں برائیاں یہ زیادہ لگتی ہیں تو سمجھائے کہ اب دوزخ کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا سنبھلنے کی ضرورت ہے. تو میں اس اینگل کے ساتھ اس سال کو منانا چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایک نیا سال آپ کو مل رہا ہے, نئی زندگی مل رہی ہے, خوشی کا اظہار کریں. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے 2 سالوں میں جہاں زندگی مشکل ہو گئی وہاں پہ اگر آپ کو نیا سال جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے. جہاں آپ کے جو ہے وہ سانس بند ہونے میں صرف کچھ سیکنڈ کی جو ہے وہ دوری ہے, کیا اگلے لمحے کا کچھ اندازہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو نئے سال میں قدم رکھیں گے, نیا سال جن کو نصیب ہوگا, اللہ نے ان کے لیے انہیں پھر موقع دیا ہے کہ وہ کچھ اچھا کر سکیں, کچھ نیکی کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہاتھ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک نئی مہلت ہمیں ملی ہے. آنن فانن ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل بن گئے, بالکل پریشانیاں آ گئیں, کووڈ کی وجہ سے حالات سارے خراب ہو گئے, معاشی مسئلہ بن گیا, بے روزگاری زیادہ بڑھ گئی, بیماریاں بڑھ گئی, پتہ نہیں چلتا کب کون جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے. تو ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور سمجھے کہ ہمیں مہلت مل گئی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. پہلے تو زندگی قسطوں پر تھی نا, اب زندگی مہلت پر ہے. مہلت پہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے وائرسز ہیں, جتنا جو ہے وہ فضا میں آلودگی ہے, جتنے معاملات خراب ہیں, اس میں ایک بیمار بندے کا سروائیو کرنا اتنا مشکل ہے. اور میں تو بہت حیران ہوں. اور اللہ کی مطلب یہ اللہ کی بات ہے, جس کو چاہے وہ نواز دے, جس کو چاہے وہ زندگی دے دے, جس کو چاہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ اٹھا لے. بہت سے ایسے بیمار لوگ جو بہت زیادہ بیمار تھے وہ بھی کووڈ کی سچویشن سے ان 2 سالوں میں جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ رہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر رہ کے یا جو بھی اپنی کیئر کر کے, اب دیکھیے ان کی زندگی باقی تھی تو وہ باقی ہیں اور نیا سال جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیماری کی زندگی جو ہے وہ نصیب نہ کرے, کیونکہ صحت مند زندگی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی, اچھی چیزیں, اچھے کام کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی صحت کتنی اچھی ہوتی ہے. جی, میں اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. سورہ احقاف کے اندر, قرآن مجید کے اندر, اس کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ پاک نے ایک دعا سکھائی ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ, کہ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو اس موقع پر وہ کیا دعا مانگے. وہ یوں کہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ, باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی, یعنی مجھے توفیق دے. اب 40 سال کے بعد اب جو ہے انسان بونس پہ چل رہا ہے, لہذا شکر ادا کرے, اس کے نئی زندگی مل رہی ہے, نعمتیں مل رہی ہیں. اور اس کے بعد مجھ پر نعمت کی, وعلی والدیہ, میرے والدین پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی, وان اعمل صالحا ترضاہ, اور میں ایسے نیک کام کروں جسے تو راضی ہو جائے. اب تو اس طرف جانے کی ضرورت ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور میری پھر اولاد میں نیکی رکھ دے, خیر رکھ دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین, اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. یہ زندگی, ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے, یہاں کی آسائش بھی عارضی ہے, یہاں کی تنگی بھی عارضی ہے, اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے. ہمیں اس کی پلاننگ کرنی ہے, ساتھ ساتھ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ایک اچھی زندگی گزاریں, خوشحالی کی زندگی گزاریں, صحت کی زندگی, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, کسی کے ساتھ معاملہ بگڑنا نہیں چاہیے, اچھے خیالات رکھیں, دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کریں. وہ وعدے, وہ باتیں کریں ہی نہ جو آپ پوری نہیں کر سکتے. بالکل, جو آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. اکثر لوگ اپنی شو بنانے کے لیے شبدہ بازی میں یا اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ دوسرے کے سامنے اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے وہ وعدے کر لیتے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکتے.
جو ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے غلام ہے یا کسی کے جو ہے وہ دھاگوں میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی ایسے کام کرتے ہیں لوگ. تو یہاں پر آ کر ہمیں نئے سال کی نئی پلاننگز کرنی ہے. دھوکہ دینا چھوڑ دیں, یہ پلاننگ کریں کہ اگلے سال میں ہم نے لوگوں کو دھوکے نہیں دینے بلکہ لوگوں کے کام آنا ہے. ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا بلکہ ہم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے. ہم نے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولنا یا لارے نہیں لگانے بلکہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو سچی بات بتا دینی ہے کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو اپنے پیچھے لگائے رکھیں اور کسی کو مسلسل جو ہے نا وہ بیچارہ آپ کو فون کر رہا ہے اور پھر آپ اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے اور پھر اس کو تکلیف دے رہے ہیں, تو وہ آج جو اس کے دل سے نکلے گی وہی آپ کی مشکلات کا باعث بنے گی. اور پھر ڈاکٹر صاحب میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری رات کی نیند پوری نہیں ہوتی, ہم سونے لیٹتے ہیں تو ہم سوتے نہیں ہیں. وہ آہیں آپ کا بستروں پہ بھی پیچھا کرتی ہیں, وہ کہاں سونے دیں گی آپ کو؟ سکون چھن جاتا ہے جی, اندر کا من کا سکون چھن جاتا ہے. لوگ ڈپریشن پیشنٹ بن گئے ہیں. کتنا ڈپریشن بڑھ گیا ہمارے معاشرے میں. بالکل, آپ دوسروں کو ڈیمیج کریں گے تو آپ خود ڈیمیج ہو جائیں گے. دوسروں کے اندر بے سکونی پیدا کریں گے, خود بے سکون ہو جائیں گے. بالکل, لہٰذا جتنے آپ کے وسائل ہیں. اچھا بندہ پتہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے کسی کو دھوکہ دیا نا, کسی کو کیا پتہ چلے گا, کوئی کسی کے ساتھ ہم نے بددیانتی کر دی ہے, کوئی ہم نے سودے میں ناپ تول میں کمی کر لی ہے, کوئی ہم نے جو ہے وہ کسی کا حق مار لیا, تو کیا ہو جائے گا جب ہم مریں گے تو دیکھا جائے گا جب ہوگا. لیکن یہ آپ دنیا میں بھگت کے جاتے ہیں اور صرف آپ نہیں بھگتتے, آپ کی 7 نسلیں بھگتتی ہیں جو غلطی آپ کرتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی جو پچھلے سالوں میں غلطیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں, لیکن نئے سال کی پلاننگ کیسے کرنی ہے ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے چیدہ پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. دیکھیں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں میرے کم رزق پر راضی ہو جائے گا, قیامت کو میں اس کے کم اعمال پہ راضی ہو جاؤں گا. لہٰذا کتنی خوبصورت بات ہے بھئی, اگر آپ کے پاس زیادہ رزق نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہی وسائل کے اندر قناعت کریں, گزارا کریں, اور اس کی وجہ سے کسی کی نہ تو آپ کے دل کے اندر لالچ آئے, نہ کسی کی زندگی کو ڈیمیج کریں. آپ لوٹ مار کریں گے, کسی کا جو ہے وہ حق ماریں گے, لہٰذا اس کی زندگی جیرن ہو جائے گی اور آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی. لہٰذا کم اعمال ہیں تو وہ اللہ پاک قبول کر لے گا. اگر آپ راضی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہارے کم اعمال بھی قبول کر لے گا. صحیح بات ہے. مگر آپ رزق بڑھانے کے لیے, رزق اللہ کے ذمہ ہے, مگر ظاہری وسائل کو آپ اختیار کرتے ہیں اور حلال کی طرف جانا شروع کر جاتے ہیں, تو اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں. لہٰذا اپنی آخرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے, اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے. آپ اپنی آخرت پہ کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں, ان باتوں کا فائدہ جو ہے وہ اگر کسی ایک شخص کو بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا فرض ادا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے آگے اس کے دوست, اس کے جاننے والے, اس سے آگے ان کے جاننے والے, یہ پوری چین بن جاتی ہے صرف ایک شخص کے ٹھیک ہونے سے. تو اگر آپ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ کل کی جو نئی صبح, نئی کرن, نئے سال کا آغاز ہوگا وہ آپ کی ڈٹرمنیشن, آپ کی اندر کی ایک پاور اور آپ کی ہمت سے ہوگا اور آپ کے سچ سے ہوگا, تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ پرانی جتنی غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے اور معاف کرے. اگر پرانی غلطیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, تو نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی نئے سال کی دعا ہے باقاعدہ طور پہ کہ نیا سال کا آغاز آپ دیکھیں جب, تو پھر آپ یہ دعا مانگیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, تو وہ بھی ذرا جو ہے وہ ہمیں بتا دیجئے کہ اس کو مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے. کیا وہ اسپیشلی لوگ کہتے ہیں چاند کو دیکھ کے دعا مانگیں کہ نئے سال کا جو رات کا چاند ہے اس کو دیکھیں, چھت پہ جاتے ہیں یا چراغاں کرتے ہیں, یہ سب بھی ذرا بتا دیجئے گا. دیکھیے, نئے سال کی, نئے مہینے کی جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں سلامتی کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند کو ہمارے لیے سلامتی بنا, سلامت والا بنا, اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا. لہٰذا سلامتی, اور مسلمان بھی سلامتی سے ہے, مومن بھی امن سے ہے. یعنی مومن اور مسلمان میں, مسلم میں فرق یہ ہے کہ مومن کو لیں تو وہ امن والا مومن ہوگا, یعنی جس کے اندر امن پایا جاتا ہے, وہ خود بھی امن میں ہے, دوسروں کے لیے بھی امن کی راہ ہموار کرتا ہے, وہ مومن ہے. اور مسلم لیں تو سلامتی سے ہے, خود بھی سلامتی میں ہے اور اگلوں کو بھی سلامتی میں رہنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. لہٰذا سلامتی کے ساتھ آپ کی زندگی سلامتی ہو,
پر مشتمل ہو اور آپ دوسروں کے لیے بھی سلامتی کی خیر مانگیں اور اس کے ساتھ آپ لے کر اپنی زندگی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلے جائیں, زندگی گزارتے چلے جائیں, تو آپ کے ہاتھوں سے جب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی تو سب آپ سے سلامت ہیں. آپ یقین جانیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کے کم اعمال بھی ہوں گے, جب لوگوں کے ہاتھ آپ کے لیے اٹھ جائیں گے کہ باری تعالیٰ یہ بندہ بہت اچھا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بندہ بہت ہی برا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت, اس کے لیے واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا بندہ تھا, بہت ہی اچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت, اس کے لیے واجب ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب پہلا جنازہ گزرا اور تم لوگوں نے اس کی برائی کی تو میں نے کہا واجبت, تو اللہ پاک نے اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیا تھا کہ لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اور دوسری مرتبہ جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ واجبات, یعنی اس کے لیے اللہ پاک نے جنت واجب کر دی ہے. سبحان اللہ. تو آپ جو کمنٹس آپ کے لیے پاس ہوں گی آپ کے جانے کے بعد, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بیہیویئر سے, آپ کے پیچھے رونے والوں کی تعداد جتنی ہوگی, جو ہاتھ اٹھیں گے آپ کے لیے, وہ آپ کو جو ہے وہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ کریں گے. آپ خود سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنی نیکیوں پہ بڑے اتراتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. کیونکہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, بھول جا کہ تم نے نیکی کی ہے, اور جو نیکی آپ نے کی ہے وہ نیکی کسی اور نیکی کی صورت آپ کو ریٹرن ہو جاتی ہے. ایسے ہی کہیں نہ کہیں سے آپ کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے, وہی بندہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا. یہ بھی مولا علی کا قول ہے کہ جس سے کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. آپ نے جس کے ساتھ اچھا کر دیا پھر آپ اس کا شر بھی دیکھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا. اور ہر اچھے بندہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں مگر میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. تو مولا علی کا یہ قول وضاحت کرتا ہے اس بات کی کہ نیکی کر دی ہے, اللہ کے لیے کر دی ہے, بس اس بندے سے پھر کوئی یہ نہیں رکھنا کہ یہ اس نے میرے ساتھ کچھ اچھا کرنا ہے, اس نے آپ کے ساتھ برا ہی کرنا ہے. وہ اچھا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی ہے. آپ نے کر دیا, اس نیکی کا بدلہ آپ کو کہیں اور سے مل گیا. اس کی بھی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی, مجھے ان کی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ آپ رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج 7 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو گئے. کہ دیکھیے کتنی وسعت تھی ان کی. ہاں آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہو تو ہم دبک کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کا دسترخوان کھلا تھا, ان کی سخاوت جو ہے ہر وقت ان کا ہاتھ جو ہے سخاوت کے لیے اٹھا ہوا تھا, دوسروں کو کھلاتے تھے. یعنی کہ ہم جب دوسروں سے ایک امید وابستہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ جو بھی نیکی کریں لوگوں سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو صلہ دیں گے, صلہ اللہ سے مانگے, اللہ سے مانگے اور قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو صلہ دے گا. بالکل دے گا. دنیا سے بے رغبت ہو جائیں. آپ نیکی کرنی ہے, آپ اپنی ذمہ داری کو جو ہے جو فرائض ہیں اس کو ذہن میں رکھیں, وہ ادا کرتے چلے جائیں. بس یہ زندگی گزار کے آپ چلے جائیں اور مرنا ایک بار آئے گا آپ کے لیے آسانی ختم ہوتے. ساری زندگی شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کیا, ہمارے ساتھ ہی لوگوں نے برا کیا. آپ یہ شکوا کر کے اپنی وہ نیکیاں ضائع کر رہے ہیں جو آپ نے کسی کے لیے کی, کیونکہ آپ بھی تو اسی صف میں کھڑے ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ اس کا حق مانگ رہے ہیں کہ میں نے نیکی کی ہے تو مجھے بھی ملے, مجھے کیوں نہیں ملا, میں نے یہ کیا ہے تو مجھے بھی ایسا ہو. نہیں, آپ نے اللہ کے لیے کر دیا اور اس کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے. اگر دنیا میں نہیں مل رہا تو آخرت میں بہت بڑا صلہ ہے, یہ پکی بات ہے. مرنا سب نے ہے, قبریں سب کی کھدنی ہے, جانا سب نے مٹی میں ہے, کسی نے محل میں نہیں بیٹھے رہنا, یہ بات طے ہے. اور اگر یہ بات طے ہے تو ہمیں موت کو اٹل حقیقت سمجھتے ہوئے اس پہ روز یقین رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو جو کوئی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ موت کا فرشتہ آ سکتا ہے, اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا, کہ جس کا انتظار بھی انسان کو جو ہے وہ رہتا ہے کہ کب کہاں کس وقت جو ہے وہ اس دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں. تو اگلا سال جو ہمیں مل رہا ہے, آنے والا یہ نیا سال, اس کی پلاننگ کے لیے ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی چیزیں بتائیے گا ہمیں کہ جو ہم سٹارٹنگ میں ہی پلان کر لیں کہ ہم نے اب اس نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ان چند ایک پوائنٹس کے ساتھ کرنا ہے اور پھر اپنے گولز جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں. جی, سب سے پہلے تو جو کچھ ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ دیکھیں کیا کوتاہیاں ہوئیں, کیا گناہ ہو گئے, کیا غلطیاں ہوئیں, اس کی اللہ کے حضور معافی مانگے. اور میں کوشش کرتا ہوں, میرا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب 12 مہینے میں 2 منٹ رہ جاتے ہیں, 1-2 منٹ رہ جاتا ہے تو میں اس وقت نفل کی نیت کر لیتا ہوں اور اللہ کے حضور معافی کی کہ جو غلطیاں ہو گئیں اس سال اللہ پاک مجھے معاف کرے اور آئندہ کے لیے خیر میرے لیے لکھ دے. 2 نفل نیت کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں اور عین اس لمحے اندازے کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہوں, اور پرانا سال گزر رہا ہوتا ہے, نیا سال داخل ہو رہا ہوتا ہے, میں حالت سجدہ میں ہوتا ہوں تاکہ اس حالت میں میرا نیا سال شروع کروں کہ میری جو جبین اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہو.
تو تاکہ انسان کا جب آغاز اچھا ہوگا تو اینڈ بھی اس کا امید رکھنی چاہیے کہ اچھا ہوگا. ہم آغاز کرتے ہیں ناچ گانوں کے ساتھ, شور شرابے کے ساتھ, ٹھیک ہے یہ زندگی ہے, یہ دنیا ہے, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, ہمیں یہ بھی انجوائمنٹ ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن یہ جو آپ 12 بجنے کی بات کر رہے ہیں نا, جس وقت 12 بجتے ہیں اور ساری کلاک جو ہے وہ 12 بجے کی ٹک کر کے بجتی ہے, اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ آتش بازی اور میوزک اور ڈانس اور ہر جگہ جو ہے وہ آن اینڈ آن جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے مذہب میں اسلام میں حرام قرار دے دی گئی ہیں, اور ہم ایسے کام جو ہے وہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہمارا خون بھی بڑھتا ہے. لیکن پھر ہم جب صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ہم اگلے دن دوپہر تک سوئے پڑے رہتے ہیں. جی بالکل, یہ ہمارے نئے سال کا آغاز ہے, یہ بے خوفی ہے, ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جو منزل ہے وہ قریب آ رہی ہے. جہاں صبح اٹھنا چاہیے, نماز ادا کرنی چاہیے, یا آپ جو ہے وہ صبح کو جو ہے وہ 3-4 بجے اٹھیں, وہاں 3-4 بجے تو آپ اپنے جو ہے وہ مشغلوں سے جو ہے وہ فرصت حاصل کر کے, یا اپنی جو ہے وہ پارٹیز سے فرصت حاصل کر کے وہ تو آپ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو ٹائم آپ نے جو وہاں سپینڈ کر دیا, اور پھر اگلے سال سارا دن آپ نے سو کے گزارا, اور شام کو آپ اٹھے تو پتہ چلا نیا سال ختم, پہلا دن ختم بھی ہو گیا. جس اللہ نے آپ کو یہ سال دیا ہے, آپ نے اس کے حضور جھکنا گوارا نہیں کیا اور فرض نماز آپ کی چلے گئی, تو کیا فائدہ آپ کی وہ پھلجھڑیوں کا اور پٹاخوں کا اور جشن کا. جشن تو خوشی کے ساتھ منائیں اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کیے, اللہ کے حضور شکر گزاری کریں, اور اگر ان چیزوں میں کمی ہو گئی تو پھر اس کی اللہ کے حضور معافی مانگے. ایک شخص حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس قحط سالی بہت زیادہ ہے, خشک سالی آ گئی ہے, مر گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں, میرا بیٹا کوئی نہیں ہے, سب بیٹیاں ہیں, تو دعا کریں. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. اس کے بعد ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باغات اجڑ گئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کوئی نسخہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار کرو. تو مختلف لوگ آئے تو آپ نے سب کو استغفار کا کہا. تو پاس بیٹھے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہر کسی کو آپ استغفار ریکمینڈ کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سورہ نوح کی یہ آیت کریمہ نہیں دیکھی کہ اللہ پاک نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, کہ اللہ پاک اس استغفار کے نتیجے میں تم پر مسلسل موسلادھار بارش بھی نازل کرے گا, قحط ختم ہو جائے گا, اور تمہاری مال سے تمہاری مدد کرے گا, تمہیں بیٹی عطا کرے گا, اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا, اور نہریں پیدا کر دے گا. یعنی ایک استغفار کی وجہ سے اللہ پاک یہ ساری نعمتیں عطا کرے گا. تو استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر انسان استغفار کی طرف لگ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو یہ جتنی نعمتیں جس کا ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا. اور ساتھ دوسری چیز انسان کے اندر قناعت کی ہونی چاہیے کہ جتنا مل گیا اس پہ قناعت کریں, اور بہتری کی آگے اللہ پاک سے امید رکھیں. اور انسان مسلمان کی بات کر رہا ہوں, وہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو جو اس نے مانگا ہے وہ اسی کو مل جاتا ہے, اسی چیز کو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے وہ چیز تو نہیں دی لیکن جو اس کے لیے بہتر تھا اس سے بہتر چیز عطا کر دی. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو وہ مانگ رہا ہے نہیں دیتا, اس کی دعا کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے, قیامت کے دن اس کا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرما دے گا. اچھا, یہ سب سے بڑا اجر ہے, یہ سب سے بڑا اجر ہے جو آپ کو مرنے کے بعد مل رہا ہے, اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں. اور انسان جب تک زندہ رہتا ہے ڈی ویلیو رہتا ہے, اس کی وہ قدر وہ اہمیت نہیں ہوتی, اور جب اس کے مرنے کے بعد جو ہے لوگ اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کی دوستی بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کا پیار بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہ محبت اور چاہت ہے. اچھا, جہاں عرش والے جس کی تعریف کرتے ہیں فرش والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں, یہ تو وہ بات ہے, تھینٹک بات ہے, سائنٹیفکلی جو ہے وہ تھینٹک بات ہے کہ یہ سچی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جب ہمارا کردار ہی صاف ہوگا یا نہیں ہوگا تبھی فیصلہ ہوگا نا کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. تو ایک کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہم سب پورے ہر مسلمان ہیں یا دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تمام انسانیت کے لیے, کیونکہ نئے سال کا آغاز سب کے لیے ہے, تو کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا ایک زندگی کا پہلو ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف, کیونکہ یہاں مسلم کی بات نہیں کریں گے, ہم پوری تمام کمیونٹیز کی بات کریں گے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ زندگی تو سب کی ایک جیسی ہے, سب انسان ہے, کیا پلان کرنا ہے ہمیں؟ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, چونکہ یہ جو سال ہے عیسوی سال,
اس میں کامنالٹی یہ ہے کہ یہ مسلم ہوں یا غیر مسلم سب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم سب آپس میں جو ہم عمل نافع کریں اور دوسروں کے لیے خیر کے لیے انسانیت کے لیے کام کریں, کہ ہر انسان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر ہے, جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بہتر ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کا کنبہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. لہٰذا سب کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے, قطع نظر اس کے کہ وہ مسلم ہے یا مومن ہے یا غیر مسلم ہے, وہ چرند ہے, پرند ہے, حیوانات ہیں. نبی پاک کا فرمان ہے اور ان کا طریقہ عمل ہے, ان کی زندگی سے ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ آپ ان کی جو ہے وہ پوری زندگی دیکھیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو انسانیت میں تو پھر تمام کمیونٹیز آ جاتی ہیں, تمام لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ تو درس وہاں سے مل گیا ہمیں. پورا پروٹیکشن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اپنی ریاست مدینہ کے اندر غیر مسلم کو. آپ نے فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. صحیح بات. تو یہ اتنی بڑی بات ہے, اس لیے جتنے بھی یہاں پہ غیر مسلم یہاں پہ بستے ہیں, مسیحی برادری ہے, ہندو ہیں, دوسرے ہیں, وہ سارے ہمارے پاکستان کے شہری ہیں. ہم نے ان کے بھی رائٹس ہیں اسی طرح, اسلام ان کو مانتا بھی ہے اور ان کو اسی طرح ان کو انجوائے کرنے کا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور پاکستان واحد ایسی کنٹری ہے جہاں پہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسری اقلیتیں بھی بالکل سیف ہیں, صاف ہیں, امن کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں, اور کسی کو کسی کے جو ہے وہ مذہب سے کوئی معاملات نہیں ہیں, سب ایک دوسرے کی عزت کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے جی, ہر کوئی اپنے انجوائے کرتے ہیں, مناتے ہیں اور تہوار مناتے ہیں. جو ہے وہ بابا گرو نانک جی کا جنم دن منایا جاتا ہے باقاعدہ, تو ہر چیز سیلیبریٹ کی جاتی ہے یہاں پہ, ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. تو یہ وہ محبت ہے, یہ وہ درس ہے جو ہمیں ہمارا اسلام اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتا ہے. یہ وہ پریزنٹیشن ہے جو ہمیں دنیا کو دینی ہے اور دنیا کو بتانا ہے. اسلاموفوبیا سے ہمیں نکلنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو صحیح پریزنٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. ہمارے کردار اب نہیں بولتے, اب ہمیں منہ سے بولنا پڑتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. یہی غلطی ہے. صحیح بات ہے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بی اے پاس ہے, یہ ایم اے پاس ہے, یہ پی ایچ ڈی ہے. یہ آپ کا کریکٹر, آپ کا بول چال, وہ ساری گفتگو آپ کی بتاتی ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ کتنے سمجھدار ہیں, آپ کتنے تربیت یافتہ ہیں, کتنی تربیت ہے آپ کی. بالکل. اکثر میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جن کی تربیت ہی کچھ نہیں ہے, اور انہیں ایسے مل کر یا بیٹھ کر ان کے پاس ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور اکثر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ایسے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آج تو خیر تربیت کا فقدان ہے, آنے والی نئی نسل کے لیے جو ہمارا پیغام ہے یا ہم نئی نسل کو جو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر والدین ہیں تو وہ یہ فکر کریں کہ ہماری پراپرٹی خالی بلڈنگ, پیسہ, یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری پراپرٹی والدین کے لیے ہے کہ وہ اچھی نسل, اچھی اولاد چھوڑ کے جائیں. جی. اگر کوئی استاد ہے تو وہ یہ فکر کرے کہ میں اچھے طلباء جو ہے دنیا کے اندر چھوڑ کے جاؤں. جی. کوئی حکمران ہے تو وہ دیکھے کہ میں اچھا ملک, اچھی ریاست, اچھی عوام جو ہے ان کے لیے خوشحالی چھوڑ کے جاؤں. تو ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ جو ذمہ داری اللہ پاک نے اس کو دی ہے, اس کے سب آرڈینیٹس ہیں, وہ اس سے خوش ہیں یا نہیں خوش, اس نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی ہے یا کہاں تک نہیں نبھائی. لہٰذا جہاں باقی سہولیات ان کو فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کسٹڈی میں تھے وہ, تو آپ نے کس حد تک ان کی تربیت کی ہے, کیا تربیت کی آپ. بالکل. آج آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کو کھڑے ہو کے بیوسٹ کرتا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو توجہ نہیں دی, آپ نے اس کے ٹائم پہ تربیت نہیں کی. آپ 15-16 سال کے بعد جو ایک بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بچہ جو ہے وہ سدھر جائے. تو جو اس کے سدھرنے کا ٹائم تھا, جو 7 سال سے 10-11 سال کا عرصہ تھا اس کے سیکھنے کا, وہ تو آپ نے اس کے لاڈ پیار میں بگاڑ دیا. وہ تو آپ نے کہا ابھی بچہ ہے, ابھی سنبھل جائے گا, ابھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اس کو نہ کسی کو ڈانٹنے دیا اور نہ خود ڈانٹا. تو پھر شکایت کرنا کہ 15 سال کے بعد بچہ جو ہے وہ غلط صحبت اختیار کر گیا, یا آپ کو جو ہے وہ ماں نہیں سمجھتا یا باپ نہیں سمجھتا یا بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ, کیونکہ ہم معاشرے میں اچھی مائیں نہیں دے پا رہے, معذرت کے ساتھ. ہمیں آنے والے سال میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھی نسل پیدا کرنی ہے, ہمیں اچھی تربیت دینی ہے. ہم جو مائیں بنتی ہیں ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے جو بچے پیدا کیے ہیں انہیں مستقبل تو دینا ہی دینا ہے, ان کی تربیت بھی تو کرنی ہے. باپ نے تو سارا دن باہر ہونا ہے, لیکن پھر بھی ماں کی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر کیا آپ ماؤں کو پیغام دینا چاہیں گے؟
دیکھیں ماں کی جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتی ہیں, زیادہ وقت گزارتی ہیں, بچے اس کے ساتھ زیادہ منحوس ہوتے ہیں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں. نو ماہ جو بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ رہا ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے, جو مرضی کر لیں آپ. بالکل شروع سے ایسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے, اللہ کا ہی سسٹم ہے. بالکل. تو بچے بہت ساری ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ وہ بات نہیں کر پاتے جو اپنی والدہ کے ساتھ کر لیتے, چونکہ جا کے ان کی کان میں کوئی بات کہہ دیں گے, والد سے ڈریں گے, لہٰذا والدہ کی ذمہ داری بہت زیادہ بن جاتی ہے کہ وہ ان کی تربیت پر فوکس کرے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھے, ان کی کمپنی کو دیکھے, موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں, ٹی وی کون سا دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ کون سا دیکھ رہے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, بات چیت کیسے کرتے ہیں, کھاتے کیسے ہیں, پلیٹ صاف کیے یا نہیں کی, سالوں اسی میں تو نہیں چھوڑ دیا, تو اسی وقت ان کو پکڑ لیں, تربیت کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ڈانٹیں یا ماریں, نہیں, ان کو سمجھائیں, پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ بیٹے ایسے, اور یہ تب ہوگا کہ اگر والدین خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود نماز کے لیے نہ اٹھیں اور بچوں سے توقع رکھیں کہ وہ بھی نمازی بن جائے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. بچے جو گھر میں ماحول دیکھتے ہیں وہ وہی اڈاپٹ کرتے ہیں, باہر سے کچھ نہیں سیکھ کے آتے. باہر تو وہ جب اسکول جائیں گے پھر دیکھیں گے کوئی, اگر آپ باہر سے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے گھر آئی ہے تو وہ بچے نے گھر سے اڈاپٹ نہیں کی تو ماں باپ سمجھا دیتے ہیں, لیکن جو چیز آپ کے گھر سے اس کو مل رہی ہے نا, بڑوں سے مل رہی ہے, وہ چیز بڑی خطرناک ہے. اور یہ ابیوز کرنا, گالیاں دینا, یہ اکثر لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. چھوٹے معصوم بچے جو ہے وہ یہ ٹرینڈ سیکھ گئے ہیں, وہ بڑی ہی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی ابیوز کرتے ہیں کہ والدین کبھی کبھی جو ہے حیران رہ جاتے ہیں اور پھر ڈانٹتے ہیں, انہیں مارتے ہیں, شدید انہیں مار پڑتی ہے, پھر بھی وہ باز نہیں آتے. بالکل, ان کی ڈیپ آبزرویشن ہوتی ہے, بڑی کین آبزرویشن وہ رکھتے ہیں, ایسا ہی سب چیزیں وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو والدین اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنی خوبصورت گاڑی دے رہا ہے, حالانکہ اس وقت ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ہلکا پھلکا ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت ہے تاکہ بچہ سیدھے راستے پر رہے. سب لوگ آپس میں بیٹھے ہوں تو اس بات پہ ہنستے ہیں, اب وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کوئی کام کیا, ہنس رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو. تو ایسا نہ کریں, یا بچے کو غلط طرف دے رہے ہیں, غلط طرف لگا رہے ہیں. اور دوسرے, اپنے ساتھ بٹھا کے بچوں کو ٹی وی, ڈرامے اور فلمیں مت دکھائیں. یہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب, اس سے اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیونکہ بچے کیا سمجھ ہے انہیں کہ ٹی وی, ڈراموں میں اور فلموں میں ابھی کیا چل رہا ہے, جب تک وہ بڑے نہیں ہو جائیں گے, جب تک وہ میچیور نہیں ہو جائیں گے, وہ تو نہیں سمجھ پائیں گے. ایسے ہی تو وہ جو بچپن میں دیکھ رہے ہیں, ابھی وہ 7 سال کے ہیں, 8 سال کے ہیں, انہوں نے اسکول کا کام کیا کرنا ہے, وہ تو ڈراموں کی طرف لگ گئے ہیں, فلموں کی طرف لگ گئے. میں نے بڑے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے, وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سارے کوشچن پھر ریز کر دیتے ہیں. پھر بعض کا پوزیشن نہیں ہوتی کہ ان کو بچوں کو اس عمر میں کوئی جو چیزیں ہیں وہ سمجھائی جائیں, ابھی وقت نہیں ہوتا. لہٰذا قبل از وقت ایسا نالج جو ہے ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, لہٰذا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایسے جو سبق آموز ڈرامے ہیں یا سبق آموز کہانیاں ہیں یا پروگرام ہیں وہ دکھائیں بچوں کو, انفارمیٹیو ہوں, بالکل ان کے لیول کی چیزیں. بالکل, بچے اپنے سے بڑے لیول کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں. بالکل, اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. پھر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آ گئی. ہم تو دیکھیے ایک وقت تھا کہ ہمارا بچپن جو تھا کہ صبح اٹھتے سب سے پہلے ہم نے نماز پڑھنی ہے اور قرآن مجید پڑھ کر پھر اگلے کام شروع کرنے ہیں. اب تو بچے 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں, چھٹیاں ہیں, تو پڑھنا کس نے ہے, تو وہ تو روایت ہی ہمارے یہاں ختم ہو گئی. کسی زمانے میں تہجد پڑھتے تھے, ہر محلے میں کوئی نہ کوئی 1-2 بزرگ ایسے ہوتے تھے جو تہجد کے وقت اٹھتے تھے. اب تو فجر کوئی نہیں پڑھتا, تو ہم تو لیٹ سوتے ہیں, لیٹ اٹھتے ہیں. لہٰذا صبح اٹھیں, قرآن مجید پڑھیں, قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں. یہ چیزیں آپ کے کام آنی ہیں. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو باقیوں نے تو آپ کو قبر میں پھینک کر وہیں سے واپس آ جانا ہے. قبر کے اندر آپ کے یہ چیزیں کام آئیں گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو ایک طرف روزہ ایک خوبصورت روپ کے اندر, نورانی شکل کے اندر روزہ آ جاتا ہے, تہجد آ جاتی ہے, اس کا صدقہ و خیرات آ جاتے ہیں, وہ خوبصورت شکلیں لے کر آ جاتے ہیں قبر کے اندر, اس کو گھیر لیتے ہیں. نکیرین آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے, جدھر سے آتے ہیں, آگے سے کہیں روزہ آ جاتا ہے, کہیں نماز آگے آ جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے مرنے والے, یہ تیرے دوست بہت ہی اچھے ہیں جو تیری حفاظت کر رہے ہیں, تو دوستی ان کے ساتھ کریں, ان اعمال کے ساتھ کرنی تھی. ہم نے دوستیاں جو ہے وہ اپنی جیسے دوسرے دوستوں کے ساتھ کر لی, اور جنہوں نے قبر تک پھینک کے تو واپس آ جانا ہے. قبر کے اندر یہ چیزیں جانے والی ہیں, ان سے دوستی کریں تاکہ یہ اعمال خوبصورت نور کی شکل میں دوست بن کر قبر میں ہمارے کام آئیں گے. وقت بڑا کام ہے, وقت بڑا کام ہے, تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. جیسے 2021 گزر گیا, 2022 بھی گزر جائے گا, بہت تیزی سے یہ سال گزر رہے ہیں, ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے کتنے دوست یار کیے ہیں اگلی زندگی کے لیے, اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پلاننگ غلط کاموں کی نہ کریں کہ میں نے اگلے سال میں جو ہے وہ غلط کیا کرنا ہے, میں نے کتنے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ایسی کرنی ہے جو میرے مذہب نے ہی مجھے جس کی اجازت نہیں دی ہے.
پلاننگ یہ کریں کہ آپ کو جو چیز بہتر لگتی ہے، جس سے آپ کا دل مطمئن ہے. جب بھی آپ غلط کر رہے ہوں گے نا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا. آپ کو اندر سے ایک آواز آتی رہے گی، وہ آپ کا ضمیر ہے. اور جس کو اندر سے آواز آنا بند ہو جائے نا، وہ ہوتا ہے بے ضمیر انسان، جس کا ضمیر سو گیا ہوتا ہے، جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ جو مرضی کرتا پھرے. نشہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اسی لیے نشہ کرتے ہیں کہ ان کا ضمیر سو جاتا ہے، انہیں ملامت نہیں کرتا. وہ پھر جو حرکتیں اور باتیں اور چیزیں بک رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کا انر اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. اکثر کہتے ہیں نا کہ نشے میں لوگ سچ بولتے ہیں، وہ یہی سچ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پردہ چھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کس سچویشن میں ہیں، کن حالات میں ہیں. دکھ درد خوف جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا کہ یہ چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے اور آپ کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، آپ کو نشے کا عادی بنا دیتی ہے اور پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور ایک دن آپ کسی سڑک پہ، کسی اکیلے کمرے میں، کسی جگہ پہ جو ہے وہ آپ لاش کی صورت میں پڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا انجام. تو اس چیز سے بچیں. جو ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ڈاکٹر صاحب اس کی طرف اگر ہم جائیں گے تو آگے تباہی ہی تباہی ہے. بالکل ایسے. یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے، جیسے انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، امیر بھی بن جائے، بادشاہ بھی بن جاتا ہے، دور دراز بھی سیر کر لیتا ہے، جو ہی خواب سے اٹھتا ہے تو اسی ٹوٹی چارپائی پر پڑا ہوتا ہے. تو وہ کہاں سے کہاں لے گئی. تو ایک خواب ہے، یہ دنیا کی حقیقت جو ہے اس سے ہم نکلیں اور ریالٹی کو دیکھیں. ریالٹی قبر کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کی طرف دھیان کریں. لہذا اس کے مطابق پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے، ہر کسی کو 24 گھنٹے دیے ہیں. کوئی اللہ پاک نے فرق نہیں کیا. اتنی 24 گھنٹوں کو کچھ اچھا گزار لیتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کچھ اچھا نہیں گزارتا، مینیج نہیں کر پاتا، وہ شیطان اور اس کے کاموں پہ چل جاتا ہے. لہٰذا پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں ہم نے سونا کتنا ہے، کھانا کتنا ہے، پینا کتنا ہے، کتنا ٹائم دوسروں کی بہتری کے لیے خرچ کرنا ہے، کتنا ٹائم قرآن پاک کو دینا ہے، کتنا ٹائم اپنے اسٹڈی کو دینا ہے، اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق. مثلا طالب علم ہے تو اس کو فوکس کرنا ہے اپنی پڑھائی کے اوپر. ابھی اس کے کمانے کی عمر نہیں ہے، لہٰذا وہ فوکس کرے گا پڑھائی کے اوپر. اس کی پریورٹی پڑھائی ہونی چاہیے، اسٹڈی ہونی چاہیے. کوئی کمانے والا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، اسے کمانے کی ضرورت ہے، اس کو کمانے پر فوکس کرنا چاہیے. کمائی کس طرح بڑھا سکتا ہے اچھے انداز سے اور اپنی کیپیبلٹی میں کتنا اضافہ کر سکتا ہے وہ یہ دیکھے. وہ اپنی آرگنائزیشن کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ یہ پلان کرے. اگلے سال میں یہ پلاننگز کریں. جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشنز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کام کریں، اپنے گھروں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کام کریں. اور جو پڑھائی کر رہے ہیں بچے، وہ اپنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اور جو نیگیٹو سوچ والے لوگ ہیں وہ خدا کے لیے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. یہ کرنے سے آپ کو اپنے آپ کو برباد کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. اینڈ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا. آپ کے بہن بھائی ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو باہر کی دوستیاں یاریاں ہم لگاتے ہیں نا، یہ تب تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، جب تک آپ ان کو جو ہے وہ شو بازی کراتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، باہر لے کے جاتے ہیں. یہ سب دوستیاں یاریاں یہی رہ جائیں گی. صرف آپ کے اپنے جو خون کے رشتے ہیں وہ اللہ نے ایسے نہیں بنائے، ان کے پیچھے کوئی ریزنز ہیں جو وہ بنا کے آپ کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اینڈ پہ کام انہوں نے ہی آنا ہے، کندھا دینے کے لیے جو ہے وہ سامنے پھر وہی آئیں گے. ایسے تو کوئی نہیں ہے. اور جو اپنے بہن بھائیوں سے خائف ہیں وہ اس سال یہ پلان کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کو گلے سے لگائیں، ان کا ساتھ دیں. جو بہن بھائی آپ کے اس قابل نہیں ہیں، سارے بہن بھائی مل کے ان کی مدد کا جذبہ لے کے جو ہے وہ چلیں. جو غلط کام پہ چل رہے ہیں وہ صحیح کام کی طرف آئیں. یہ چیزیں ہمیں پلان کرنی ہے. ہم یہاں 40 کے بعد وہ غلط کام پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں کیا ہوتا، اور 40 کے بعد ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے اپنے اچھے کام چھوڑ کے برے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ کوئی بندے کی اس ٹائم کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو جانچا جا رہا ہوتا ہے، پرکھا جا رہا ہوتا ہے 40 کے بعد کہ آپ کے پاس جو بونس لائف ہے اسے آپ کیسے گزارتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ نہیں، انسان کی اپنی دیکھیں، انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے. جب اس نے اس کو کبھی پالش کرنے کی ضرورت نہیں کی، کوشش نہیں کی، کبھی اس کو صالح بنانے کی کوشش نہیں کی، تو وہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے. تو اس کا کام ہی برائی کی طرف اکسانا ہے. لہٰذا آپ نے جب اس کو تطہیر کرنے کی کوشش نہیں کی، پاک اور صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، تو مرتے دم تک آپ کو ناپاکی کی طرف ہی لے کے جائے گا. لہٰذا فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا جو نفس ہمارے اندر موجود ہے، جو خواہشات ہیں، بری خواہشات ہیں، ان کو پہ ہمارا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس طرف لے کے جاتے ہیں؟ یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ تنہا انسان کوئی کچھ نہیں. آپ اگر بہت امیر ہیں تو آپ موچی کے محتاج ہیں، کوئی نان بائی کا محتاج ہے، دکاندار گاہ کا محتاج ہے، گاہ دکاندار کا محتاج ہے. ایک سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہے. لہٰذا آپ تنہا کچھ نہیں ہے. آپ
آگے بڑھیں اور آپ کے ساتھ جو دوسرے آپ کے بہن بھائی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, ان کو ساتھ لے کے چلیں, تاکہ یہ جیسے آپ کو برائی میں لوگ جو ہے وہ آپ کو سٹرینتھ کرتے ہیں, اسی طرح اچھائی کے اندر بھی یہ آپ کے قوت و بازو بنیں گے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لہٰذا یہ طاقت بنتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے خود بھی ٹھیک ہونا ہے اور اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے ساتھیوں کو, جو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے اس طرح بڑھیں, تاکہ آئندہ جو سال ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں ایک اچھی ہم زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے نفع بخش انسان بنیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ اپنی صحت پہ توجہ دیں, اپنے آپ پہ توجہ دیں. لوگ اپنے آپ کو سجانے سنوارنے پہ تو بڑی توجہ دیتے ہیں, لیکن انر کی بیوٹی جو ہے وہ اس کو کہیں گم کر دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, بعض اوقات ظاہری طور پر اگر انسان کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے اپرنٹلی, لیکن اگر وہ تقویٰ, طہارت, نیکی, اچھائی اور دوسروں کے معاملات اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دیتا ہے. لہٰذا اس طرح توجہ کریں کہ اللہ پاک نے جو بھی ہمیں دیا ہے, رزق دیا ہے, اس میں سے ہم نے دوسروں پر خرچ کرنا ہے. رزق حلال میں سے اس میں دوسروں پر خرچ کریں. کم از کم اپنے مہینے کی کچھ آمدن رکھیں ایسی جو ہم ڈیڈیکیٹ کریں دوسروں پر, غریبوں پر, یتیموں پر, تاکہ وہ معاشرے کے اندر جن کی بیچاروں کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, وہ پڑھ نہیں سکتے, اپنا خرچہ نہیں کر سکتے, کسی کی یہاں بیٹی ہے بیچارہ شادی نہیں کر سکتا, تو ہم کولیکٹیولی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ جو ہے ان کو دیں تاکہ وہ اپنے معاملات اچھے طریقے سے نبھائیں اور ہمارے ساتھ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہوں. اس طرح فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ جب سے کووڈ-19 آیا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. بعضوں کے بعد بیچاروں کے پاس خرچہ نہیں ہے, گھر چلانے کے لیے خرچہ نہیں ہے, تو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جن کو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں سے نکالیں اور ان کو ساتھ ملائیں تاکہ وہ خوشیوں کے اندر وہ بھی شریک ہوں. اچھا, آپ لوگوں کے مددگار بنتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. جب آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ روڑے اٹکاتے ہیں, ان کے لیے گڈھے کھودتے ہیں اور پھر آپ اس میں خود بھی گر جاتے ہیں, یہ پکی بات ہے. اور ایک کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. میرا زندگی کا ایک اصول رہا ڈاکٹر صاحب, کوشش یہی کی کہ کسی کو غلط بات یا غلط لارے نہ لگائے جائیں. زندگی میں نے لوگوں کو ان لاروں کے پیچھے جس طرح خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا, بڑی اذیت ناک چیز ہے. ایک مجبور آدمی اپنی مجبوری لے کے آپ کے دروازے پہ آ رہا ہے. اس میں ہمارے بہت سارے لوگ شامل ہیں, ہمارے جو ہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں, جو لوگوں کو اپنے جو ہے آفسوں کے چکر لگواتے ہیں, اپنے گھروں کے چکر لگواتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں, ان کے فون نہیں اٹھاتے ہیں. یہ غلط حرکت ہے. یہ آپ کو بڑی مہنگی پڑ جانی ہے. کوئی بھی ہو نہیں کر سکتے تو صاف انکار کر دیں گے, ہم نہیں کر سکتے, صاف انکار بالکل. اور کر سکتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, ہم صاف انکار نہیں کر سکتے. یہ تو ذرا مجھے کلیئر کر دیں بات. نہیں جی, اللہ آپ جو اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, ناراض تو اللہ پاک نے اس سے ہونا ہے. وہ کیسے معاف کرے گا اللہ؟ آپ دھوکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ آپ کر نہیں سکتے, وہ کہتے ہیں میں کر دوں گا. تو اس لیے یہ اصل دھوکہ دینے والی بات ہے. آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے, تو اس سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوگا. آپ اللہ پاک تب ناراض ہوگا کہ آپ کر سکتے تھے پھر آپ نے مدد نہیں کی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کسی سے پوچھے گا میں بیمار تھا, مجھے تو نے عیادت کیوں نہیں کی, میں غریب تھا, میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, تو کہے گا باری تعالیٰ تو کیسے بھوکا, تو خدا ہے. وہ کہے گا کہ فلاں غریب تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا, مریض تھا وہ, تو میں سمجھا تو میری عیادت کے لیے آیا ہے. فلاں غریب کو اگر تو کھانا کھلا دیتا تو میں سمجھا تو نے مجھے کھلایا ہے. تو یہ جب آپ غریبوں پہ خرچ کرتے ہو اور اللہ کی جو مخلوق پر خرچ کرتے ہو, تو سمجھو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. اور اللہ کے نام پہ یا اللہ کی جو ہے وہ راستے میں جو خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کا جو ہے وہ احسان نہیں رکھتے, ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو دینے والوں میں سے ہے. وہ تو صرف ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے مددگار بنایا گیا. ایک انسان کا دوسرے انسان کو جو ہے وہ ایک سپورٹ کے لیے بنایا گیا کہ یہ ایک معاشرے میں ایک تاریخ قائم کی جائے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کو دلی سکون اور خوشی ملتی ہے. اور آج بھی وہ لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جو نہیں کر پاتے اسے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, اس سے ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیجئے. تو اس میں کیا دو جملے بولنے میں آپ کا کیا جاتا ہے, لیکن اس طرح پیچھے لگائے رکھنا, لوگوں کو تنگ کرنا, یہ کہیں کی بات نہیں. پھر وہ دکاندار جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجئے, اور جو اپنی چیز کو خراب پروڈکٹ کو صحیح کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بیچ دیتے ہیں, پیسے کا ضیاع کرواتے ہیں. بیچارہ بندہ جو ہے وہ گھر چیز لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس بھی نہیں کر سکتا, پیسہ تو ضائع ہو گیا. اس پہ کیا
یہ ساری حوث کا نتیجہ ہے کہ بعض اوقات ہم ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں پیسے زیادہ کمانے کے لیے، بعض اوقات ذخیرہ کرتے ہیں جو ہمارے یہاں بہت گھٹیا ٹرینڈ جو ہے بن چکا ہے، کبھی چینی ذخیرہ کر لی، کبھی آٹا ذخیرہ کر لیا، اور پچھلے سالوں میں ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں حالانکہ ہمارا زرعی ملک ہے، الحمدللہ ہم دوسروں کو بھیجا کرتے ہیں یہ چیزیں، لیکن آج ہماری اپنی جو عوام ہے ان کے لیے ترسی بھرتی ہے، تو یہ کس کو گناہ ہوگا؟ اوورآل جو ہے یہ جتنا ہم نے لوگوں کو کھپایا ہے یا اذیت دیتے ہیں ان سب کا گناہ ان کے ذمہ جائے گا جو یہ کام کر رہے ہیں، بے شک وہ بالکل تھوڑی مقدار میں ہیں، یہ تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان پوری قوم کا گناہ ان کے ذمہ چلا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں نے ذخیرہ کر کے کہاں لے جانا ہے؟ قرآن پاک واضح الفاظ میں یہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پہ آپ نے عارضی رہنا ہے، آئے اور چلے گئے۔ تو لوگ یہاں پر اپنے محل در محل تعمیر کر رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ زمینیں تعمیر کر رہے ہیں اور اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں تعمیر کر کے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ جانے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کس کے حصے میں آئیں گی کہ جب قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ زمین پھٹ کر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو پھر یہ جو خریدی ہوئی چیزیں اور یہ معاملات ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ میں بڑی ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو وہاں پر جو ہے وہ پلاٹ کی قیمت لکھی ہوئی تھی۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور اس پلاٹ کی قیمت اتنے لاکھوں روپے جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور انسان یہ چھوٹا سا پلاٹ لینے کے لیے کس طرح پیسے کما کے جو ہے وہ اس پر گھر بناتا ہے، اور پھر گھر بنا کر اس نے کرنا کیا ہے، وہ اس میں چند سال رہ پاتا ہے اور پھر اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان، اور ہر کسی نے ایسے ہی چلے جانا ہے، ایک دن یہ سب مکان یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں۔ ہم کس چیز کا لالچ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ لالچ نے ہمیں برباد کر دیا۔ بالکل ایسی نہ گورے اسکندر نہ قبر دارا، زمین کھا گئی آسمان کیسے وہ دیکھیے کہاں پہ ان کی قبریں ہیں، بڑے بڑے محلات بنانے والے، بڑے بڑے باغات بنانے والے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اچھی زندگی گزاری ہے اور قوم کی فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا ہے، ان کی قبریں بھی آج زندہ ہیں، تاکہ لوگ ان کی آج بھی جا کر قبروں پہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو خیر خواہی تھی آپ کا علم زندہ رہتا ہے، آپ کو عطا جو کی ہے اللہ نے وہ زندہ رہتی ہے، یہ صلہ ملتا ہے ان کو، صلہ ملتا ہے، بالکل ایسے ہی اس طرح توجہ کرنی چاہیے کہ یار ہم تو دنیا میں چلے جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ایک نسل دو نسل کے بعد اگلی جو نسلیں ہیں وہ نام تک بھول جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے پردادے کے شکردادے کا نام کیا تھا، مگر جو اللہ کی خاطر زندگی گزار کے جاتے ہیں نسلیں صدیاں گزر جاتی ہیں ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ داتا صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ فرید کو دیکھ لیں، ان کے نام زندہ رہے، کیونکہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا، اپنی جو من کی جو خواہشات کی ان کو ختم کر دیا، نفی کر دی اس چیز کی، جو کیا انہوں نے مخلوق کے لیے کیا۔ لہٰذا ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم جو کر رہے ہیں اپنے تسکین کے لیے کر رہے ہیں، جس چیز میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے آج ہم وہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے آن ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری خوشی ہے۔ تو یہ اپنی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آدھ بندے کو اور بھی اگر آپ خوش کر دیتے ہیں اور کسی کا ساتھ دے دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم ذخیرہ جو کر رہے ہیں نا، یہ ذخیرہ کل کو ہمارے لیے سانپوں کی صورت جو ہماری قبر میں آئے گا۔ جون ایلیا کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت ترین ہو کے بھی، امیر ترین ہو کے بھی بالآخر مر جائیں گے، بالکل ایسے کوئی فائدہ نہیں، بٹر ریالٹی ہے۔ یس، آپ حسین ترین انسان ہیں دنیا کے، تو کیا آپ نے کہاں جانا ہے؟ مٹی میں ملنا ہے۔ آپ امیر ترین بندے ہیں دنیا کے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ مٹی میں ملنا ہے۔ قبر سب کی ایک جیسی ہے، مٹی جو ہے وہ آپ کوئی سونے کی مٹی کے اندر نہیں جائیں گے، مٹی سب کی ایک جیسی ہے، پانی سب کو ایک جیسا لگنا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب آپ محل لیوش تیار کروا لیتے ہیں، ہر چیز وہاں پر جو وہ لگی ہوئی ہے، آپ لائٹیں اے سی کے بغیر نہیں رہتے، تو وہاں پھر قبر میں کیسے پڑے ہوں گے؟ میں تو یہ سوچتی ہوں، یہ میں پلانس کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ یار یہ زندگی کیا ہے اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کس طرف جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مجبوریاں ہیں کچھ جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں، ہمیں اسکرین پہ بیٹھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو آپ ہی لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے۔ لیکن کیونکہ ہماری اگلے آنے والے نئے سال میں کچھ پلاننگز، کچھ اچھی چیزیں، کوئی ایک اچھا میسج جو ہے وہ ہماری نئی نسل کے لیے ضرور دے دیں۔ بالکل، جو تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تو آپ نے کرنی ہے، جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے جو ہے، لیکن آپ اس میں اتنا گم ہو جائیں کہ بھائی اسی کو اپنا مقصد بنا لیں تو وہ غلط ہے۔ تو میسج یہ ہے کہ آپ جو ہے کہیں بھی ہیں تو آپ ایک ذمہ دار ہیں، بحیثیت باپ اولاد کے ذمہ دار ہیں، بحیثیت مذہبی سیاسی پارٹی کے اپنے کارکنوں کے ذمہ دار ہیں، بحیثیت حکمران اپنی عوام کے ذمہ دار ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا کریں، اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، لہٰذا اچھی نسل
تیار کریں، اچھے بچے تیار کریں، ان کی صالحیت کی طرف، ان کی تربیت کی طرف، سوشل تربیت، روحانی تربیت، معاشی تربیت، ہر حوالے سے ایٹیکیٹ سکھا کے اس دنیا سے جائیں تاکہ وہ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں، اور دنیا جب اچھے لفظوں سے یاد کرے گی یقیناً اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اور آج ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم نئے سال کے آغاز کے ساتھ کچھ چیزیں، کچھ اچھی باتیں سیکھنے کی اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں۔ 2021 کا آج یہ آخری پروگرام آپ کے لیے، اور پھر انشاءاللہ ایک نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز اور نئے سال کے ساتھ کل آپ سے جو ہے وہ سیم ٹائم سیم چینل یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ نئے سال کی خوشیاں آپ تمام لوگوں کو مبارک ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے، سکون لے کر آئے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے امن اور سلامتی لے کر آئے، اور دشمنوں سے ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ ہماری پاک آرمی کو سلام، پاکستان زندہ باد۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ صبح کے آغاز کے ساتھ، تب تک کے لیے